जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान पाकीज़ा ख़ान। आप सबको खुशामदीद कहना चाहूँगी आज के इस पॉडकास्ट में। नाज़रीन, जैसा आप सब जानते हैं कि हम हमेशा बलूचिस्तान की बात करते हैं, बलूचिस्तान के हालात के ऊपर बात करते हैं। लेकिन नाज़रीन, आप सबको बताती चलूँ कि कल एक बिल पास हुआ था बलूचिस्तान असम्बली में, जो कि कम उम्र बच्चियों की शादियाँ बलूचिस्तान में करवा दी जाती हैं। कुछ के जो है वो पैसे ले लिए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े-बड़े लोग होते हैं, अपने एज से शायद बड़े होते हैं, उनकी उम्रें जो हैं वो बड़ी होती है, लेकिन छोटी बच्चियों से जो है वो शादी कर लेते हैं पैसे दे के। तो ये एक रिवाज जो चलता आ रहा था, एक सदियों से चलता आ रहा था, चाहे वो पश्तून बेल्ट में था, चाहे वो बलूच बेल्ट में था या सिंधी बेल्ट में था, वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई है। अब 18 इयर्स जो है वो बिल्कुल कन्फर्म है कि चाहे वो बच्चा हो, बच्ची हो, 18 इयर्स जो है उसके बाद ये फ़ैसला होगा शादी करने का। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है हमारी बच्चियों के लिए, इस पे इंशाल्लाह हम बातचीत करते चलेंगे। लेकिन नाज़रीन, एक और चीज़ आप सबको बताऊँ कि बलूचिस्तान में हर औरत को इज़्ज़त की निगाह से जो है वो देखा जाता है, और मतलब जितनी ख़वातीन को इज़्ज़त दी जाती है, मैं नहीं समझती कि शायद दूसरे सूबों में उस तरह से ख़वातीन के साथ जो है वो बिहेव किया जाता है जैसे बलूचिस्तान में किया जाता है। बलूचिस्तान में नाज़रीन, जितने भी फ़ितनल हिंदुस्तान है, जितने भी ये दहशतगर्द पार्टियाँ हैं, ये जिस जिस तरह से मेल जितने हज़रात हैं उनको ये अप्रोच करते थे और वो उनको इनकार कर देते थे, वो उनके हाथ नहीं आते थे। तो अब जितने भी फ़ितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं, जितने भी कलअदम तंज़ीमों के दहशतगर्द हैं, वो अब ख़वातीन के ज़रिए जो है वो असला की तरसील कर रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि बलूचिस्तान में ख़वातीन पे हाथ नहीं डाला जाता, ना ख़वातीन की कोई चेकिंग होती है। तो ये एक है प्लस पॉइंट कि अगर यहाँ पे ख़वातीन की कोई चेकिंग कर लें तो पता नहीं कौन-कौन से प्रोपेगेंडा जो हैं वो सामने आने लग जाते हैं कि इन्होंने तो पता नहीं क्या कर लिया, क्या कर लिया। हम बीइंग अ बलूचिस्तानी ये समझते हैं कि बलूचिस्तान में मतलब ख़वातीन की चेकिंग करना भी ठीक है, कर लिया जाए, कोई मसला नहीं है। क्योंकि अगर इसी तरह से किसी से जो है वो मंशियात निकल रही हैं, किसी से असला जो है वो निकल रहा है, तो ये चीज़ें जो हैं ये गलत भी हैं। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान जैसे एक स्टेट है, फिर बलूचिस्तान की अगर हम बात करें, बलूचिस्तान में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी के वाक़यात जो हैं वो इन्हीं चीज़ों से बढ़ते हैं। मैडम सलमा खान आज हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा रही हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं कि वो क्या कहती हैं। मैडम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आप आई और आपने टाइम दिया। बिल पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे जो कल बलूचिस्तानी असम्बली में मंज़ूर हुआ है। लेकिन इससे पहले अगर हम इस चीज़ पे बात करें कि बलूचिस्तान में ख़वातीन को काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है, लेकिन जिस तरह से अब ख़वातीन असले की तरसील में आगे-आगे हैं या मतलब फ्रंट लाइन पे आई हुई हैं, रेकी करने में आगे आई हुई हैं, तो इस पे क्या कहेंगी? देखिए पाकीज़ा, अगर हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, बलूचिस्तान में जो ये गैर यकीन एक सूरत हाल बन चुकी हुई है, हालात बहुत ज़्यादा कशीदगी की तरफ जा रहे हैं या फिर पुरअमन होते वापस चले जाते हैं कशीदगी की तरफ। तो उसमें बहुत ज़्यादा हाथ जो है वो हमारी उन ख़वातीन का है जो कि घरों से निकल के आ गई हैं और इस तरह की आवारागर्दी और टाइप की हरकतों में आ गई हैं कि उनको कंट्रोल करना। देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है बॉर्डर्स पे या दुश्मन से लड़ना। हुँ। अब आप अपनी औरतों को भी दुश्मन बना के पेश कर रहे हैं, तो हम औरतों से लड़ेंगे क्या? ये तो बिल्कुल वो वाली बात होगी कि हम। और कुरान और सुन्नत और उसके अलावा शरीयत भी हमें ये वो देती कि औरत को एक इज़्ज़त का मकाम दिया जाता था, वो पर्दे में और चादर चादीवारी में अच्छी लगती थी। जहाँ तक हम दोनों की बात करते हैं, हम पे कमेंट्स होंगे मुझे पता है, और अच्छे खासे कमेंट्स होंगे कि आप लोगों ने चादर चादीवारी की पामाल की। तो लेकिन देखें, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो हम एक लिमिट रख के बात कर रहे हैं। हम दुश्मन को ललकार रहे हैं, दुश्मन को जवाब दे रहे हैं, और दलील से बात कर रहे हैं। ठीक है? दलाइल दे के बात कर रहे हैं, फैक्ट्स एंड फिगर पे, सच पे मबनी बात कर रहे हैं। यहाँ पे आके वो मर्द हजरात या वो फैमिलीज़ जो अपनी औरतों को इस्तेमाल करने के लिए छोड़ देते हैं। देखें, औरत सिनफ़ आहन थी, वो पहले ही एक नाज़ुक अल्लाह ने इसको बनाया हुआ था। आप उसको दहशतगर्दी के लिए खुद दहशतगर्दी की आग में धकेल रहे हो, ठीक है? असलहा की तरसील हो गई। सेम अभी हमने मनशियात भी पकड़ लिए हैं औरतों से, ठीक है? मनशियात की तो ये मनशियात हो गई, असलहा हो गया, रेखी मुखबरी हो गई। आप औरतों को लगा देते हो उस चीज़ों पे कि भाई ये जो है ये हमारे लिए एक मतलब औरत को लोग समझते हैं कि ये इज़्ज़त वाली है, पर्दे वाली है, उसको बेइज़्ज़त नहीं करना, उसको अच्छे तरीके से डील करना है। कोई भी किसी की बातों में आ जाता है, आप उसके किसी के घर पे भी अगर कोई औरत चली जाती है, हमारा अभी भी पश्तून और बलोच कल्चर का वही है कि कोई औरत अगर दरवाजे पे आ गई
اور خاص کر اندھیرے میں آ گئی تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ یار گیٹ کے باہر یا دیوار کے باہر کھڑے کرنا یا پردے کے باہر کھڑا کرنا اچھا نہیں ہے، ہم اس کو عزت سمجھتے ہیں. لیکن اب اس طرح کی عورتوں پہ جب ہم ہاتھ ڈالیں گے تو پھر یہ ان کے لیے بے عزتی والی بات ہوگی. وہ کیوں بے عزتی والی بات ہوگی کہ ایک عورت کو ہم بے عزت کریں گے، اس کی اسنیپ چیکنگ ہوگی، باقاعدہ ہوگی نا. اب فیمیل جب اسنیپ چیکنگ کرے گی ایک بلوچ اور ایک پختون عورت کے لیے تو مرنے کا مقام ہے کہ کیوں آپ کی چیکنگ کی جا رہی ہے. دیکھیں ان عورتوں کی وجہ سے وہ جو صاف ستھری اور اچھی گھروں کی عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی اس لپیٹ میں آ گئی ہیں. تو عورت کا استعمال بلوچستان میں دہشت گردی کی فروغ کے لیے بڑا کامن ہو چکا ہوا ہے. اب عورتوں پہ بھی لوگ بھروسہ نہیں کر رہے ہیں. اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ کہ عورت سب سے بڑی سہولت کار بن چکی ہوئی ہے ابھی دہشت گردی کے پھیلاؤ میں. بالکل، کیونکہ اس طرح کی ایگزامپلس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئی ہیں. میڈم ایک اور چیز بھی ہم نے بلوچستان میں دیکھی ہے کہ جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، چاہے وہ اسلحے کی ترسیل کی ہے انہوں نے خواتین نے کی ہے، یا پھر جتنا ان سے منشیات ملتا ہے، جس طرح وہ بڑی بڑی قمیصیں پہن کے اور مطلب فٹ کرتی ہیں، یہ منشیات جو ہے وہ فٹ کرتی ہیں اپنے آپ پہ، اور اوپر سے میرے خیال میں کوئی ٹیپ وغیرہ جو ہے وہ لگا لیتی ہیں. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ مطلب اس طرح کی حرکتیں کرنا یا مطلب اس نہج پہ آنا کون سی ایسی مجبوری جو ہے وہ ہو سکتی ہے؟ آیا یہ مرد حضرات ہیں جو ان کو مجبور کر رہے ہیں، یا پھر یہ خود ہی اس چیز میں جو ہے وہ ملی ہوئی ہیں کہ یہ آ کے مطلب اس طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ کریں؟ دیکھو پاکیزہ، ایک بات تو کلیئر ہے کہ عورت کی باڈی کا اسٹرکچر اللہ نے ایسے بنایا ہوا ہے نا کہ وہ چاہے موٹی ہو یا پتلی ہو، جیسی بھی ہو، اس کا اسٹرکچر ایک بنا ہوا ہے. اب اس کو وہ جو منشیات فکس کرنے کے لیے جگہ ملتی ہے وہ بھی سفیشینٹ ہے. میل کی باڈی کا اسٹرکچر فیمیل کی باڈی کا اسٹرکچر میں کافی فرق ہے. اب اس میں جب آپ کسی اسپیسیفک ایریا میں لگا کے ٹیپ وہ نہیں ہوتی وہ جو سول ہاسپٹل میں جو اسٹکنگ یوز ہوتی ہے اس کے ساتھ جا کے چپکا دیتے ہیں. اور اس کے اوپر پھر اگر آپ سردی کا موسم اس کے اوپر ہائی نیک پہن رہے، سویٹر پہن رہے، تو کسی کو کیا علم ہوگا کہ اندر کیا منشیات لے کے جا رہے ہیں. اور کروڑوں کی لاکھوں کی منشیات ایک بارڈر سے دوسرے بارڈر تک جا رہی ہے، ایک صوبے سے دوسرے صوبے تک جا رہی ہے. منشیات دہشت گردوں کے لیے سب سے بڑی فنڈنگ کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، منشیات وہ ایک زہر ہے، ایک وہ ناسور ہے جو کہ ہمارے نوجوانوں کو خراب کر رہا ہے. اور نوجوان سر توڑ کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ اس لت میں پڑ گئے ہیں تو وہ اس منشیات کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور منشیات لیں گے. وہ پھر یہ نہیں دیکھیں گے، وہ ناحق بھی کریں گے، وہ جرم کا ارتکاب بھی کریں گے، وہ لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کر کے بھی کسی بھی طریقے سے کر کے چینا چپٹی. آپ تو دیکھے ہوں گے کتنے واردات بڑھ گئے صرف اور صرف منشیات کی وجہ سے. منشیات لے جانے والی اگر خواتین خود ہیں تو آپ دیکھیں آپ کون سی اس میں آپ نے جا کے نسلوں کو سنوار رہی ہیں، یہ آپ کی نسلوں سے نکلے گا. تو میڈم ایک اور بھی چیز ہے یہاں پہ، مطلب پھر آتا ہے غیرت کا مادہ، یا غیرت پہ آ کے بات جو ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہے. غیرت تو ہم پہ نکلتی ہے نا، ہمیں سنانے کے لیے، ہمیں کمنٹ کرنے کے لیے ان کی غیرت باہر آتی ہے. اپنی عورتوں کو دیکھیں. اب ہم کہتے ہیں کہ بلوچ یا پختون یا کسی بھی اٹھا رہے ہیں، چلو بلوچ پختون کو چھوڑ دیں، عورت ایک عزت کا مقام تھا، ایک اس کی ایک تقدس تھا جو اللہ نے بھی رکھا اور انسانوں نے بھی رکھا. اور اس کے بعد ہم نے بار بار اس چیز کو دہرایا ہے کہ ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، بیوی کی صورت میں، آپ کی بہو کی صورت میں، کس کس صورتوں میں عورت جو ہے وہ آپ کو سپورٹو مل رہی ہے. لیکن اگر دہشت گردی کی جس میں سپورٹ مل رہی ہے تو پھر یہ سارے رشتے ایک طرف پہ کر دیں، اور پھر ساتھ میں جو ہے ان کی ایک دہشت گردی کی ایک کوشش جو ہوتی ہے، ایک غلط حرکت ہوتی ہے، ان سب کے اوپر پانی پھیر دیتی ہے. میڈم آپ نے بارڈرز کی بات کی، اور ابھی اگر میں بات کروں کہ جتنے بھی فتح ہندوستان ہیں، جتنی بھی کردن تنظیمیں ہیں، ان کے جتنے بھی لوگ ہیں، سرمچار ہیں، وہ دیکھیں بہت سے لوگ مارے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بہت بری طرح شکست ہو گئی ہے. ابھی اگر ہم بات کریں کہ مطلب جو کچھ گنے چنے رہ گئے ہیں وہ شاید افغانستان کے کچھ ایسے محفوظ مقامات ہیں، ٹھکانے ہیں، وہاں پہ لوگ موجود ہوں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب پورا ان کا صفایا جو ہے وہ ہو گیا ہے؟ بلوچستان میں امن ہے، شکر اللہ کا. بلوچستان پر امن ہو چکا ہوا ہے، اور بہت جلد ایسی وہ آئے گی کہ ہم فریلی موومنٹ کریں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور یہ بھی بہت جلدی ہو جائے گا. دیکھیں افغانستان میں ان کی موجودگی ابھی بھی ہے، ان کے لوکیشن ٹریس بھی ہو چکے ہیں. انہوں نے ان کو خود جو ہے وہ گرین زون میں ان کو سیف بھجوا دیا، وہ بھی وہ ہو گیا. اب افغان گورنمنٹ اس ٹائم میں آ کے جو انہوں نے بار بار یہ بات کی تھی کہ نہیں ہمارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کہ وہاں سے یہ لوگ لنک ہے، یہاں بات کر رہے ہیں، ثبوت موجود ہے، موثوق ذرائع کے مطابق کنفرم ہو چکا ہے کہ افغانستان میں ابھی بھی ان کی موجودگی موجود ہے. اب ہمارا اگلا ہدف ہوگا افغانستان کے اندر جا کے، ان کے گھروں کے اندر جا کے ان کو مارنا، تاکہ یہ جو ایک واویلا کرتے ہیں نا امن معاہدہ نہیں کرنا، تو پھر ان کے بڑے بھی کریں گے.
ان کے ساتھ جو رشیا نے کیا، ان کے ساتھ جو امریکہ نے کیا، جب یہ جہازوں کے ساتھ لٹک لٹک کے ان کے ساتھ جا رہے تھے، دشمن تھا لیکن اس کو دوست بنایا، اسی طرح پاکستان بھی ان کے ساتھ کرے گا نا، تب ان کو اندازہ ہوگا کہ واقعی ہم نے دشمنوں کو ہی جگہ دی تھی، اور دشمن کا جو دشمن جب تمہارے گھر پہ گھسے گا، وار کرے گا، تب تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تم نے بہت غلط کیا تھا اپنی سرزمین دے کے۔ بالکل میڈم، لاسٹ کویشچن کرنا چاہوں گی، بلوچستان اسمبلی میں جو بل پاس ہوا ہے کل بچیوں کو لے کے کہ ان کی جو ارلی میرجز ہوتی تھیں وہ اب جا کے 18 ایئرس کے بعد ہوں گی، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مطلب یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے ہماری ان بچیوں کے لیے جن کو زبردستی والدین جو تھے شادیاں وغیرہ ان کی کروا دیتے تھے؟ دیکھیے پاکیزہ، ہمارے جو آج کل کا معاشرہ، یا دیکھیں ہم پرانے معاشرے میں بھی اٹھا لیں بات کہ بچی اگر یتیم ہو گئی اور اس کی ایج کم ہے تو کہتے تھے بوجھ ہے، شادی کر دو، 13-14 سال میں بچی اس قابل ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ گھر سنبھالے گی، شوہر کو سنبھالے گی، یا اس پہ وہ رسپانسبلٹی جو ہم سمجھتے کہ شادی شدہ عورت پہ آنی چاہیے، کیا وہ برداشت کر پائے گی، وہ نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح کے بچے ٹراما میں چلے جاتے ہیں، پینک ہو جاتے ہیں، وہ سائیکولوجیکلی اس طرح سے ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ وہ سائیکو ہو جاتی ہیں۔ وہ بچیاں نہ تو فیوچر میں کچھ بن پاتی ہیں، نہ وہ پریزنٹ میں کسی کو ریپرزینٹ کرنے کے قابل ہوتی ہیں۔ یہ بل بچوں کے حق کے لیے ہے، اسلام ظلم کرنے کو بالکل نہیں وہ کرتا، معاونت کرتا۔ ایک 80 سال کا بابا اٹھ کے 16 سال کی بچی سے شادی کر رہا ہے، ایج ڈفرینس تو اپنی جگہ، لیکن ناحق کتنا کر رہے ہو، کب تک ظلم کرتے رہے گا؟ دیکھو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے کون سی باتوں پہ، جب ہم آپ اصل حقائق کی بات کرتے ہیں، اصل چیزوں کی بات کرتے ہیں، تو اس میں یہ بھی ایک ظلم کے زمرے میں آ رہا تھا کہ اتنی چھوٹی بچی کر لے، 17-18 سال کی بچی کی کر لیں، 17 میں ختم ہوگی، 18 میں انٹر ہوگی، کر لو، ایج ہے اس کی، مطلب وہ میچور تو ہو جائے، اس قابل تو ہو جائے کہ وہ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو سنبھالنے کے قابل تو ہوگی۔ اب ایسی نندی مندی کی بچی کو، جس کو اسکول جانے کے دن ہے اس کے، یا پھر پڑھنے کے دن ہے، یا اس کو لاشعوری طور پہ اس کو وہ اسٹیبل ہونے والے دن ہے اس کے، کہ وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جائے، تو یہ تو گورنمنٹ نے کوئی غلط اسٹیپ نہیں اٹھایا۔ جہاں پہ اپوزیشن شور شرابہ کر رہی ہے، اور ابھی یہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد، لو کانفیڈنس کی بات جاتی ہے، نو کانفیڈنس کس صورت میں کر رہے ہیں آپ؟ یہ کوئی غلط بات ہے تو آپ اس کو چیلنج کریں، اگر غلط نہیں ہے تو دیکھیں حکومت نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ ان بچیوں کے حق میں ہے جو کہ بیچاریاں چھوٹی ایج میں، پہلے ایج میں آ کے اپنی عمر سے پہلے ہی بچوں کی پیدائش میں، کچھ بہت ساری ہمارے پاس ڈیتھ کیسز اس میں آتی ہیں کہ بچے کی ایج کم ہوتی ہے اور دوران زچگی جو ہے وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ بھی تو ناحق ہے نا۔ جہاں پہ ایک طرف عورت دہشت گردی کا ساتھ دے رہی ہے، دوسری طرف ہم اس کا فیوچر تباہ کرنے کے لیے اس کے ایج سے بڑے بندے سے، یا ستی بندی میں جو کہتے تھے ہم، قصاص میں دے دیتے تھے بچیوں کو، ہم کہتے تھے کہ بچی ہمارے اوپر بوجھ ہے، کیوں آپ لڑکیوں کو کہتے تھے لڑکوں کو دو نا، یہ بات بھی تو کرو۔ کیا آپ کا بھائی، بھتیجا، بھانجا قتل کر کے آتا ہے اور جاتی آپ کی بیٹی ہے، ناحق نہیں ہے کہ بیٹی آپ پہ بوجھ ہے، یا بیٹی اللہ کی طرف سے آپ کے کوئی تحفہ نہیں ہے؟ آپ لڑکی کے ساتھ ناحق کر رہے ہو، تو اس کے لیے آج اگر گورنمنٹ نے ایک پازیٹیو اسٹیپ اٹھایا ہے تو اس کو سراہنا چاہیے۔ یہ صرف میری اور آپ کے حق کی بات نہیں ہے، یہ ہزاروں لاکھوں بچیوں کے فیوچر کی بات ہے کہ وہ آگے بن کے انشاءاللہ پاکستان کے لیے کچھ کریں گے انشاءاللہ۔ میڈم تھینک یو سو مچ فار کمنگ، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آئے، آپ نے ٹائم یا۔ ناظرین آپ سب کو بتاتے چلوں کہ میڈم سلمیٰ خان جو تھی آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہی تھی، اور ان کی باتیں جو تھی وہ ہم سب نے آپ تک پہنچائی۔ ناظرین جہاں پہ بات آتی ہے خواتین کی حرمت کی بات آتی ہے، اور اسپیشلی اگر ہم آتے ہیں بلوچستان اسمبلی میں جو بل پاس ہوا تھا، اور اپوزیشن جتنے بھی لیڈرز تھے وہ جس طرح اپنا شور شرابہ کر رہے تھے، میں سمجھتی ہوں کہ مطلب جتنا ٹائم گزرا ہے، یا مطلب جب سے ہم نے اپنا ہوش سنبھالا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ بلوچستان میں کوئی ایک ایسا اچھا کام ہو اور عوام یا اس کو چھوڑے، یا پھر اپوزیشن لیڈرز ہوتے ہیں یا دوسرے مطلب جتنے بھی عوامی نمائندے ہوتے ہیں وہ ان کو چھوڑیں، کبھی نہ کبھی عدم اعتماد جو ہے وہ لے کر آئیں گے۔ کوئی بھی اچھا کام ہوگا وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، اس میں لازمی سی مطلب کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ نکالیں گے۔ تو جب تک ہم نے مطلب اچھی چیزوں پہ اپنی گورنمنٹ کو، یا مطلب جو گورنمنٹ کے اراکین ہیں ان کو سپورٹ نہیں کیا، تو لازمی سی بات ہے چیزیں خراب ہوں گی۔ اور اچھی چیز پہ ہمیشہ اپریسیشن جو ہے وہ بنتی بھی ہے، اپریشیٹ کرنا بھی چاہیے، کیونکہ جب اس طرح کا شور شرابہ ہوگا تو مطلب پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، تو آپ دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟
کہ آیا آپ خواتین کے حقوق میں نہیں ہے یا پھر مطلب جو خواتین کے حق میں ایک فیصلہ کیا گیا ہے آپ اس کے حق میں نہیں ہیں. مطلب یہ تو آپ خود کو خود دکھا رہے ہیں کہ مطلب آپ اندر سے کیا ہیں اور آپ کن فیصلوں سے راضی ہیں. یعنی آپ خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو بچیاں ہیں ان کی ارلی میرجز جو ہیں وہ ہو جائیں, چاہے وہ مرتی ہیں جیتی ہیں, وہ مطلب کسی سوسائڈ بومنگ میں استعمال ہوتی ہیں, وہ سوسائڈ بومرز بنتی ہیں, وہ کہیں اور غلط راستے اختیار کرتی ہیں. تو یہ جو آپ کا ریئیکشن ہے یہ مجھے جو لگتا ہے مطلب ذاتی طور پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ مطلب یہ شاید اسی چیز کی ہی نمائندگی جو ہے وہ کرتا ہے. تو گورنمنٹ ہو, ویسی کوئی بات ہو, کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہو, اس کو ہمیشہ اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ پہلے سے اور زیادہ ابھرے اور بلوچستان کا سوچے. تو ناظرین اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. جی اللہ حافظ.